Having briefly explained the background, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर है। आज से तकरीबन कुछ 17 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बने, फिर इस मुल्क के सदर बने। जब मुशर्रफ साहब ने छोड़ा तो बड़ी बात हुई जमहूरियत की। आज भी हमारे मुल्क में जमहूरियत की बहुत बात होती है। मेरा ख्याल है ज़ुबानी तौर पर, कम अज़ कम वक्ती तौर पर तो सारे जमहूरियत के बड़े चैंपियंस भी हैं, उसकी दिफा की बात भी करते हैं। लेकिन आज मैं ये देखना चाहता हूँ, इतने साल गुजरने के बाद, जो हम सारे डेमोक्रेट्स बैठ कर जमहूरियत की मजबूती की, उसकी लॉन्ग टर्म और बीइंग दी ओनली सोल्यूशन कि जमहूरियत वाहिद एक हल है मसाइल का, सियासी मसाइल का। जमहूरियत कितनी मजबूत है, कितनी डिलीवर कर रही है पाकिस्तान में, ये हमारा आज का बुनियादी सवाल है। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली अहमद कुर्द साहब साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं। कुर्द साहब आपका भी शुक्रिया। असद उमर साहब मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई हमारे साथ, और कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कितनी मजबूत है जमहूरियत, कुर्द साहब से अगर इजाजत दें मैं आगाज करता हूँ। कुर्द साहब, कितनी मजबूत कर ली हमने आज जमहूरियत इस मुल्क में? क्या इस मुल्क की जमहूरियत इस मुल्क के सारे मसाइल हल कर रही है आज? नहीं, यकीनन हम जितने इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठे हैं, और इस मुल्क में एक बहुत बड़ी अक्सरियत है काशिफ साहब, जो चाहती है कि इस मुल्क में जमहूरियत बहुत मजबूत हो, जितनी आज है इससे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन जिस सूरत हाल से आज हम गुज़र रहे हैं, या जिस तरीके की निज़ाम गवर्नर साहब कह सकते हैं, या जिस तरह अवाम के मसाइल की बात है, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में गरीबों या वो लोग जिनके आइन जिनको हक देता है, उनके बारे में जमहूरियत उनको क्या चीज़ मुहैया कर रही है, उस लिहाज से तो यकीनन कोई खुश आइन बात नहीं। मगर यकीनन जो भी कुछ है, हमेशा हम कहा जाता है कि कितने भी लूली लंगड़ी कोई जमहूरियत हो, वो एक बहुत ही बेहतरीन डिक्टेटरशिप से अच्छी होती है। मगर यकीनन जिस तरीके से आज हमारे मुल्क में जमहूरियत चल रही है, उससे तो कम अज़ कम मैं तो मुतमैन नहीं, और एक बहुत बड़ी अक्सरियत मुतमैन है। चले सर, जरा इसको इधर रोकिएगा, मैं इसके ऊपर आपसे तफसील मांगूंगा। मैं हाशमी साहब से, और जरा लेट मी गेट द पॉलिटिकल ओपिनियंस फर्स्ट। हाशमी साहब, आप मुतमईन हैं जिस तरह जमहूरियत काम कर रही है? क्या आज पार्लियामेंट में फैसले हो रहे हैं इस मुल्क के? क्या एहतसाब है? क्या अदालतें काम कर रही हैं? क्या मुख्तलिफ सिस्टम्स और गवर्नेंस ठीक चल रही है? वो जिस चीज के लिए आपने इतनी मारे खाई, जेल काटी और कुर्बानियां दी, आज जमहूरियत को देख के आपको लगता है कि वो काम हो रहा है जमहूरियत में जो होना चाहिए, जैसी जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान में? नहीं हो रहा काशिफ, बिल्कुल नहीं हो रहा। बात यह है कि फिर इसके बावजूद हम और कौन सा रास्ता तलाश करना चाहते हैं। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं, ज़ियाउल हक साहब ने मुझे बुलाया कि हमारे यहाँ ज़ियाउल हक साहब, मैं तो 6-8 महीने के बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इलेक्शनों का ऐलान किया, मैंने कहा शुक्र है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं तो जमहूरियत के लिए आया था, मैं वापस जा रहा हूँ जमहूरियत के लिए। तो वो ज़ियाउल हक साहब 10 साल रहे, उसके जो फ्रूट हैं, उसके जो असरात हैं आज एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। ये जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ अपने घर में, मेरे साथ कोर कमांडर का घर है, डिविजन कमांडर का घर है, डीआईजी पुलिस का घर है, इधर मेरे फ्रंट पे फौजी क्वार्टर्स हैं। मैं तो इनके लिए बिल्कुल एहतराम में सर न झुकाऊं तो मैं वैसे ही बेईमान हो जाऊं। लेकिन मैं इलेक्शन जीत गया था, 2008 का इलेक्शन जीत गया था, तो मैं किसी को मुबारक देने गया तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि फ़ौज हमारे घर में घुस आई है।
میں نے 3 جگہ سے میں جیت چکا تھا. میں بھاگا ہوا واپس آیا تو یہ پورا ایریا 1 کلومیٹر کا ایریا بختر بند گاڑیوں سے نے گھیر رکھا تھا. تو میں نے ان سے اندر آیا, ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی. میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب یہ میرا گھر ہے, آپ نے میرے بچوں کے بیڈ روم کے اندر بھی گھس گئے ہیں. آپ کہتے ہیں سیاستدان غیر ذمہ دار ہیں. میں غیر ذمہ داری کرتا تو آج میڈیا کا دور ہے, میں 12-13 میڈیا کے تو آج کیا کچھ نہ ہو چکا ہوتا. تو آپ میری فوج کہاں برباد ہوتی, کہاں بدنام ہوتی. تو بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے ہم نے ایک پورے احترام کرنا ہے فوج کا, سر جھکانا ہے ان کے احترام کے لیے, لیکن یہ کام وہ نہیں کر سکتے. ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کا ہے, ان کا کام لا اینڈ آرڈر کا ہے, جہاں پہ ان کو حکومت بلائے گی اور وہی ان کے کرنے کا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہاشمی صاحب, لیٹ می بریک ان اسد عمر, میں مسئلہ یہ ہے سر کہ جو جمہوریت پسندوں کو جو کام دیا ہے یہ کیوں نہیں کرتے اسد عمر صاحب؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ڈیموکریٹس کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس ملک میں جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے اس وقت, اس کا اگر کوشن, اس کا اگر آپ انڈیکس دیکھیں گے وہ اتنا اوپر نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آج آپ کے فیصلے پارلیمنٹس میں نہیں ہو رہے, فیصلے سڑکوں پہ ہوئیں گے, یا فیصلے کسی ادارے بھی فیصلے نہیں کر رہے. چیک اینڈ بیلنس کا پرویز مشرف صاحب نے بیان دے دیا اس دن کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سسٹم میں. کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ جو میاں صاحب آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے, زرداری صاحب آ جاتے ہیں, یہ بھی تو جمہوریت مضبوط نہیں کر سک رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں, بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں. اس کے 2 مختلف پہلو ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ جمہوری نظام جو ہے اس کا مقصد منتہا جو ہے آخرکار یہ ہے کہ عوام کی زندگی بہتر کیا جائے. وہ پرائرٹیز اگر آپ دیکھ لیں, گورننس کی کوالٹی دیکھ لیں, تو وہ تو کسی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی سر؟ جب جمہوریت ہے, لوگ اتنے ووٹ دیتے ہیں, آپ ایگزائل میں رہے, آپ ملک بدر رہے, آپ کے اوپر کیسز 11 سال چلے زرداری صاحب کا, پھر بھی حکومت میں آگے ان کو کیوں نہیں احساس ہوتا اس چیز کا؟ میرا صرف بنیادی سوال یہ ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا, تو اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹا کے دیکھیں پاکستان کی جمہوریت کو, تو وہ جو ہے آپ کو اس میں اور وہ 15ویں 16ویں صدی کی جو اقتدار کی جنگ ہے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آئے گا. پاکستان کے اشرافیہ کا ایک حصہ جو ہے وہ آپس میں اقتدار کے لیے تو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے, ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے, لیکن اس کا حقیقی جمہوریت اور اس کا عوام سے تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں, ووٹ ضرور ڈالے جاتے ہیں, ووٹ کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے, کم سے کم اتنا کام ہو گیا ہے. ایک تھینکس ٹو, بڑے افسوس کی بات ہے, شرمندگی سے کہنا کہ پڑتا ہے, لیکن تھینکس ٹو اے ملٹری ڈکٹیٹر ایک میڈیا آزاد ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر کم سے کم جو ناقص جمہوریت ہے اس کی اس میں جو کمی ہے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے والا کوئی مل گیا ہے ہمیں. لیکن ابھی تک ہماری جو جمہوریت ہے وہ ایک ہوا میں معلق جمہوریت ہے جس کو میں بولتا ہوں. وہ مطلب الیکشن ڈے جمہوریت ہے نا, ایک الیکشن ہے, ایک ووٹ پڑا اور ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو پارلیمان کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں؟ نہیں. کیا الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, نیب کام کر رہی ہے, ایف بی آر کام کر رہی ہے؟ نہیں کام کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم پیناما کے کیس میں تو سب نے یہی دیکھا. تو جمہوریت کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ میرا تو بنیادی سوال آپ سے یہ, آپ کا اس میں تجزیہ کیا ہے؟ صرف پیناما, ظاہر ہے پیناما جو ہے وہ تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے نا, جو اس کا حاوی ہوا ہے پاکستان کے نظام کے اوپر بھی, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ بالکل چھوٹی چیز, آپ پارلیمنٹ جس طریقے سے چلتا ہے, آپ اسد عمر اور جاوید ہاشمی کی بات نہ سنیں, آپ سپیکر صاحب کی فرمودات سن لیں, کس طریقے سے وہ ناراض ہوتے ہیں, کس طریقے سے وہ بے بس نظر آتے ہیں. نہ وہ منسٹر کو کوئی وہاں پہ لانے میں مجبور کر سکتے ہیں, نہ وہ سیکرٹری وہاں پہ آتے ہیں. سر لیکن جمہوری نظام میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ برطانیہ کا سپیکر یہ غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہمارا سپیکر علل اعلان کہتا ہے میں سیاسی جماعت کا حصہ ہوں, نیوٹرل ہونا چاہیے, لیکن میں سیاسی جماعت کا ہوں, پارلیمنٹ سے باہر ہوں. یار آپ کون ہیں؟ آپ کچھ نہیں, آپ ایک عہدہ ہیں, اب اس عہدے کے مطابق چلنا ہے. یار ساتھی, ان کی طاقت ہے, ان کی طاقت ہے اسمبلی کے اندر, باہر ان کے منہ کے اوپر 5 سال کے لیے تالا لگ جاتا ہے. برطانیہ میں سپیکر اپنے حلقے کے کام نہیں کرا سکتا, تو اس کو دونوں جماعتیں اگلے 5 سال کے لیے ان اپوزڈ الیکٹ کراتی ہے. ایبسولوٹلی ان اپوزڈ الیکٹ کراتی ہے, کیونکہ وہ غیر جانب. سر لیکن یہی تو مسئلہ ہے ہاشمی صاحب. اب میں ذرا جنرل صاحب سے پوچھوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہمارے ڈیموکریٹس کو
کہ یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. برائے مہربانی یہ سمجھ لیں آرمیت اس ملک میں نہیں آ سکتی, فوجیوں کا کوئی کام نہیں حکومت کرنے سے, لیکن یہ ڈیلیور بہتر کیوں نہیں کر, ادارے کیوں کام نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے, ہمیں یہ پہلی بات تو یہ کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ڈیموکریسی ہے, اسی کو بہتر کرنا ہے, اسی کی خامیاں ڈھونڈنی ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے آپ نے. اب چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی کو جا کے کرٹیسائز کروں, میں اپنے وزیر اعظم لیکن فوج نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ وہ نہیں آئیں گے. نہیں فوج کا تو قصہ ہی نہیں ہے نا, وہ تو آپ چھوڑ دیجئے. میرے عزیز ہمتنو اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا, میں تبھی میں نے کہا کہ اس کا تو آپ اس سے موازنہ یا قصہ نہ لائیں, کیونکہ وہ نہیں آ رہا. جب ایک چیز نہیں ہے, یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکمران کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ اگر ہم فوج کا ہوا کھڑا کر دیں تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے تو سارے اس کی بڑی ایک موٹی مثال, جب عمران خان نے اور ڈاکٹر قادری نے دھرنا دیا تو اس وقت عام حالات میں پارلیمنٹ پوچھتی وزیر اعظم سے کہ آپ نے عمران خان 4 حلقوں کی تو بات کر رہا تھا, تو آپ نے کھول دی ہوتے, اس کو کیوں اس حال تک پہنچایا کہ وہ آگے باہر بیٹھ گیا. اور اب پھر یا قادری, اس کے آپ نے 14 بندے مارے اور وہ اتنا اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, اور اس کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے 76 دن کا دھرنا. پارلیمنٹ نے یہ نہیں پوچھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آتے کہا جس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے. جب آپ نے یہ نعرہ لگا دیا, پارلیمنٹ کو ادھر کی فکر پڑ گئی. وہ کسی کی پوچھ گچھ نہیں کر. ہاشمی صاحب, میں آج بھی جب پروگرام کر رہے تھے ہم, سوال یہ کہ پالیٹکس اس پہ گھوم رہی ہے, مجھے تم پوچھتے ہو تم کیا کرتے ہو, میرا نام تو ہے, تمہارا نام بھی ہے. سر پارلیمنٹ کون سے مسئلے حل کر رہی ہے آپ کے؟ یہ پارلیمنٹ کے مسائل ہیں حل کرنے کے. یہ کیوں سڑکوں پہ آ کے دھکے کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو, کرپشن کے مسئلے ہو, پیناما لیکس ہو, آپ نے بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا یہ کرپشن ہے, کیوں نہیں مسائل حل کر پا رہی ہے جمہوریت؟ یہ بنیادی مسئلے کیوں نہیں حل کر پا رہی؟ سر کاشف آپ یہ بتائیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ سب سے طاقتور اس کے اندر جو آواز اٹھتی ہے, یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, میں برطانیہ کی بھی کروں گا, امریکہ کی بھی کروں گا. وہاں جو حکومتی قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے معاملات کے اندر اتنے زیادہ آگے بڑھتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن سسٹم کو چلانے کا اختیار زیادہ تر حزب اختلاف اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ان کو بولنے بھی نہیں دیتی, قوم کے سامنے بھی جاتی ہے, پارلیمنٹ بھی جاتی ہے. میرے دوست جو ہے عمران خان کتنے دن پارلیمنٹ میں گئے ہیں, تو یہ بدقسمتی یہ ہے. نواز شریف کتنے دن پارلیمنٹ. سر آپ کا یہ کشمیر کے سیشن میں ٹوٹل 30 لوگ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوں, 30 بندے تقریباً, کوئی وزیر نہیں. دیکھیں کاشف, میں نے کانگریس کا اجلاس دیکھا امریکہ کا, جس میں 3 کانگریسمین بیٹھے تھے, چوتھا تھا بھی نہیں. انہوں نے اپنے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالا. انہوں نے کورم بھی نہیں رکھا ہوا. انڈیا نے بھی کورم اڑا دیا ہوا ہے, برطانیہ نے بھی کورم اڑا دیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ باتیں تو وہاں کبھی کسی سے متعلقہ نہیں ہوتی, وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنے آدمی بیٹھے ہیں, بات یہ ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جا کے جواب دیتا ہے, بولتا ہے, سوالوں کا جواب دیتا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ جواب دہ ہوتا ہے, اور اس کا پارٹی ویپ کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں جاتے. میاں نواز شریف سر لیکن وہ میاں صاحب اپنے آپ کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتے نا سر. میاں صاحب تو اپنے نواز سے ہمارے وزیر اعظم تو ہے ہی ہے نا, سیاست بلاول صاحب آگے اگلے وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے ان کی؟ آج آپ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم کا احتساب اور حزب اختلاف کا احتساب, اس ملک میں تو ادارہ کوئی نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے. سر لیکن کیا میں کرد صاحب سے پوچھ لوں سر, بریک سے پہلے 7 سال نکالے ہیں میں. بالکل یہ بات ہے سر, ڈیموکریٹس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک میں. یہ ہے کہ انشاءاللہ جمہوریت چلے گی, اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. کرد صاحب اب یہ بحث ہے کہ کیا ادارے کام نہیں کر رہے, ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. کاشف صاحب دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا نہیں.
میری نظر میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، اور ایک بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے منصوبے کے ساتھ، ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ کئی سالوں سے وہ جو اس ملک کے مالک ہے، وہ جو اس ملک پہ حکمران ہے، آج بھی انہوں نے ایک بہت خوبصورت انداز میں تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا۔ آپ اگر اندازہ لگائیں اس زمانے میں جب اس پاکستان میں بڑی لولی لنگڑی جمہوریت تھی، غلام احمد بھی تھا، سکندر مرزا بھی تھا، سب کچھ تھے، مگر اس زمانے کے اگر آپ لیڈرز، اس زمانے میں حسین شہید سہروردی جیسے لیڈر تھے، بھٹو جیسا پیدا ہوا، شیخ مجیب آیا، باچا خان آیا، جی ایم سید تھا، بھٹو بگٹی اور خیر بشمری تھے، یہ سارے میاں افتخار الدین تھے، میاں ممتاز دولتانہ تھے، اس لیول کے لیڈرز تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں سیاسی جماعتیں تھیں۔ آج کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ہم ساری زندگی ہم نے کام کیا، یہ بادشاہت ہی ہے نا، یہ بادشاہت ہے نا کچھ سب نہیں، ہم نے کاشف بھائی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جلسوں کے لیے جب جلسے آپ کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ کرسیوں پہ چیئرز پہ بٹھاتے ہیں، یہ نیا نظام ہے۔ جلسے تو میدانوں میں ہوتے تھے، کبھی موچی گیٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے حکم سے؟ آج تو یہ سیاسی جماعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، میں یہی یہ سیاسی جماعتیں، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ایک جنرل بیٹھا ہوتا ہے تو 10 منٹ کے اندر جو ہے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس آئین کے ترمیم میں ملک میں کون سی بہتری آئی؟ آج اس ملک میں غریب کی کوئی بات نہیں کرتا، آج اس ملک میں جو مفلس لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آج سارے کے سارے 1% اس ملک میں 1% اس ملک کے حکمران ہیں، کیا جاگیردار، کیا سرمایہ دار، کیا جنرل، کیا جج، کیا بیوروکریٹس، کیا لیڈر، سب 1% میں آتے ہیں۔ جو 99% ہے جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس ملک کی نمائندگی اس ملک کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ اس پارلیمنٹ میں لوگ صرف فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں۔ فوٹو سیشن، ویری ویل پٹ، ایک بھی شخص ایسا لیڈر نہیں۔ پرائم منسٹر تو فوٹو سیشن کے لیے بھی نہیں جاتا، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی، لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان صاحب بھی فوٹو سیشن کے لیے نہیں جاتا۔ آج کاشف بھائی، آج میاں نواز شریف صاحب تیسری دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، آپ بتائیں کہ وہ اس ملک کا حکمران وہ ہے یا جنرل صاحب ہے؟ اس ملک کی فارن پالیسی آپ کے پاس نہیں، اس ملک کی انٹیریئر پالیسی آپ کے پاس نہیں، کون سی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس میں جب تک لیڈر نہیں ہوگا، ایک دبنگ آدمی نہیں ہوگا، ایک دبنگ لیڈر نہیں آئے گا، اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ دبنگ لیڈر چاہیے، کور صاحب کو دبنگ لیڈر چاہیے۔ سر سوال یہ ہے، 2-3 باتیں میں ان کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں، انسٹیٹیوشن نہیں رہے گا سیاسی بھی آتا ہوں اس میں پہلی میں ایک چیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پرسیپشن ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کی یہ پرسیپشن ہے کہ فورن پالیسی بھی فوج بناتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، زرداری صاحب کا دور تھا اور اس زمانے میں سلالہ پوسٹ پہ امریکیوں نے حملہ کیا اور بندے مار دیے۔ امریکہ کے ساتھ آئندہ تعلقات کی کیا نوعیت ہونی ہے؟ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، پارلیمنٹ نے پالیسی وضع کی کہ امریکہ کا رستہ بند کیا جائے، اس کو جب تک معافی نہیں مانگتے ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے اس کا۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ مندرجات ہوں گے، امریکہ کے ساتھ آئندہ ان چیزوں پہ بات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یمن کا جھگڑا آیا، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی کہ ہم نے، یہ مائل سٹون میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی۔ آپ تو پارلیمنٹ کی سٹرینتھ بتا رہے ہیں مجھے۔ ہاں، تو اس فنکشنل ڈیموکریسی میں نہیں، آپ بات سن لیں نا پوری، آپ بات پوری سن لیں۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ فوج نہیں جائے گی، میاں صاحب وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے لیکن فوج نہیں گئی، پھر کیونکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا۔ لیکن اگر حکومت پارلیمنٹ میں لے کے جائے نہ کبھی فورن پالیسی کو، اگر حکومت صرف اس کو جب اس کو کوئی مصیبت پڑے تو پھر پارلیمنٹ میں آئے، تو شکوہ کرنا، آپ حکومت کا گربان کیوں نہیں پکڑتے؟ کبھی کیوں نہیں پارلیمنٹ میں لے کے آتے فورن پالیسی اپنی، یا دوسری پالیسی یا دوسرے مسائل؟ کیا وجہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ، برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جواب دے ہے، پاکستانی وزیر اعظم جواب دے نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کو آپ نے بے توقیر کر کے رکھا ہوا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی جمہوریت۔ اب آپ پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ اس کو لنک کریں پہلے آپ اپنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو حشر دیکھا پچھلے 8 سال میں، آپ دیکھیے ڈیموکریسی آپ کی شروع ہوتی ہے گراس روٹ سے، نہ ان کو یہ، نہ تو ان کے میئر بننے دے رہے ہیں، پہلے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت لٹکا کے انہوں نے الیکشن کروائے، انفارچونیٹ۔ لیکن دوسرا مسئلہ سر یہ ہے کہ سیاسی جماعت، سر آپ کو اگر اجازت ہے میں آپ کو کیونکہ میرے ذہن میں آئی ہے بات ایک
کہ دنیا میں کیوں سیاسی جماعتیں ڈیلیور کرتی ہیں. انہیں پتا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے میں بھی جاؤں گا اور پارٹی بھی باہر جائے گی. یا تو انہیں پتا کہ میں تو زرداری صاحب کو پتا ہے پارٹی ہیڈ میں ہی ہوں. چیک اینڈ بیلنس ہے. اچھا اب آپ ہم ڈیموکریسیز کو کہتے ہیں, اور میاں صاحب کا بھی یہ خیال ہے, عمران صاحب کا بھی یہ خیال ہم کہتے ہیں, لیکن گراس روٹ پہ انہی ڈیموکریٹس نے ڈیموکریسی کو آنے نہیں دیا, آج دن تک پھنسی پڑی ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیوں کا حال دیکھ لیں, 5 خاندان ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں, وہ ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. وہ چاہیں کسی کو ٹکٹ دے دیں, وہ نہ چاہیں نہ دیں, وہ چاہیں تو کسی کو نکال باہر پھینکیں, وہ چاہے آپ کی بات مانے نہ مانے, آپ ان کی مرضی کے خلاف جا نہیں سکتے, اور کوئی بیان تک تو دے نہیں سکتا. خیر آپ کی بات تو اب مجھے یہ بتائیے, کیا یہ جمہوریت ہے پارٹیوں کے اندر؟ اگر پارٹیوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے تو باہر کون سی جمہوریت ہوگی؟ اور پھر جمہوریت مضبوط کیسے ہوگی؟ اسد عمر صاحب, اسد عمر صاحب کہ یہ دکھ ہے, یہ توجہ ادھر دیں. بالکل اسد عمر صاحب. اسد سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں سر, اگر اسد صاحب کو کاشف, جی پارٹیوں میں تو واقعیت جمہوریت نہیں ہے. جنرل صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں 100%. یہ ایشو آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پارٹیاں کی وجہ سے جمہوریت کو لا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کے لیڈرز کی وجہ سے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کو اگر ان کے اندر بہت سمجھدار آدمی نہ بھی ہوں, ایک کولیکٹیو جو وزڈم ہے اس کا ادارہ گھر کا پاکستان میں نہ رہنے دیا تو 22 سال بعد یا 25 سال بعد جا کے ایک ادارہ پھر بنائیں گے. سر یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ جب فوج آئے گی, فوج کا تو کام ہی نہیں ہے. فوج کا قصہ ہی نہیں ہے یہ. ہم تو اپنی جمہوریت کی, تو یہ تو ہماری کئی دفعہ میڈیا کی بات کرتے ہیں نا بیٹھ کے کہ میڈیا اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, یہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز ڈیموکریسی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت پہ جنرل رحیل نے اور ہماری فوج نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں دہشت گردی کے خلاف, کراچی میں MQM کے خلاف, بلوچستان میں راہ کے خلاف, ان سرحدوں پہ ڈٹے بیٹھے ہیں. ہم پاگل ہیں ان کا احترام نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ MQM کو وہ ایک جرنیل نے پیچھے ہٹایا, پرویز مشرف بننے وہاں کے آسمان پہ بٹھا دیا, اب کہتے ہیں غدار ہیں. Absolutely right, absolutely right sir. یہ پالیسیاں وہی غدار بناتے ہیں, وہی محب وطن بناتے ہیں unfortunately. دیکھو بات یہ ہے, پیور جمہوریت چلنے دیں خدا کے لیے. بالکل چلنے دیں سر, جمہوریت کی بہتری کی تو بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یہ بحث ہے. بحث جمہوریت کے چلنے نہ چلنے کی نہیں ہے. 12 اکتوبر کی بات ہے سر, یہ تو آج 12 اکتوبر کے تقریباً 17 سال بعد اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت کتنی مضبوط کی ہے. ترکی میں کتنا اچھا لگا, مجھے تو بہت پسند آیا. میں ذرا اسد عمر صاحب چلے جائیں گے سر, میں ذرا ان سے یہ اوپینین. اسد صاحب آپ لائن پہ. جی میں ذرا ترکی کا ہم لوگوں نے ایسے شو کیا جیسے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ باہر نکل رہے ہیں. وہ کون سا دن ہوگا جس دن پاکستانی آ کے اس طرح دفاع کریں گے؟ وہ اصل چیز ڈیموکریسی, جمہوریت. جس دن پاکستانیوں کو لگے گا کہ ان کی زندگی جو ہے جمہوریت کی وجہ سے بہتر ہو چکی ہے اور ان کی اور ان کے بچوں کی خوشحالی جو ہے جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے, وہ خود آ کے دفاع کر لیں گے. دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ وہ سسٹم کو چلنے دیا جائے تو اسے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ بات منطقی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہ انسان ایسا ہے نہ کوئی نظام ایسا ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے خود بخود بہتری کی طرف چلتا جائے. کوئی یا اللہ تعالیٰ کو بھی عذاب سے ڈرانا پڑا اور جنت کی ترغیب دینی پڑی تو پھر جا کے انسان بمشکل کوئی اچھے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کو فالو کرتا ہے. تو نظام میں بہتری خود بخود نہیں آئے گی, چلنے تو بالکل دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کس نے بہتر کرنا ہے. جو آپ کے حکمران ہیں ان کی زندگی تو بہترین چل رہی ہے, ان کے پاس تو سرے میں محل بھی ہیں, پارک لین میں اپارٹمنٹس بھی ہیں, ڈائمنڈ کے نیکلس بھی ہیں, دبئی میں ٹاورز بھی ہیں, سوئس بینکوں میں ڈالرز بھی $60 ملین رکھے ہوئے. ان کی تو زندگی بہترین ہے. یہ سسٹم اس وقت بہتر ہوگا. جو آپ پوچھ رہے ہیں بہتری کیوں نہیں ہوتی, جس وقت وہ لوگ جن کو نقصان ہو رہا ہے سسٹم کے ٹھیک نہ چلنے سے وہ اپنا حق مانگیں گے اور اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے. کوئی لالی پاپ گھر آ کے نہیں دینے والا. اگر پاکستان کے ووٹ بغیر کچھ واپس مانگے ہوئے اسی طریقے سے اپنے ووٹ ڈالتے رہیں گے تو جتنا مل رہا ہے اسی طرح میں نوکری چلتی رہے گی.
اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی، یہ نظام جو ہے ان کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ان کو خود مطلب کی جدوجہد کرنی پڑے گی. جس طرح میڈیا والوں نے کوڑے کھائے، جدوجہد کی، تو پھر میڈیا کی آزادی ملی. کسی نے آگے خود بخود نہیں. تھینکفلی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو پرویز مشرف صاحب کو کریڈٹ دیا تھا، میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر بات آپ نے کی ہے کہ میڈیا نے بھی اپنی بڑی لڑائی لڑی ہے اپنی آزادی لینے کے لیے، اپنے چینلز کے لیے لڑائی لڑی ہے. میں بریک گئے تھے پوری دنیا پہ. بالکل یہی بات ہے سر، یہ تو فنامنا تھا جو آنا ہی آنا تھا. 2 سال بعد آتا، 3 سال بعد آتا، میڈیا چینلز نے آنا ہی آنا تھا. مجھے ایک بریک لینے دیں. مسئلہ یہ کہ کیا اس جمہوریت میں the only problem is کہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اور لیڈرشپ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتی. پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں آصف زرداری صاحب. سیاہ کریں سفید کریں، کوئی پارٹی کے اندر ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا. پارٹی ہارے یا جیتے ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر بھی سب کہیں گے زرداری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی مسئلہ میاں صاحب کا ہے. میاں صاحب پارٹی چلا رہے ہیں، سیاہ کریں سفید کریں، ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. وہ اگر کہیں کہ میں نے پیناما لیکس کا جواب نہیں دینا، پوری پارٹی ان کو اس چیز کے اوپر ڈیفینڈ کرے گی کہ میاں صاحب نے پارٹی کا جواب یا پیناما لیکس کا جواب نہیں دینا. اگر اب وہ کہیں کہ نیب خراب ہے، پوری پارٹی کہے گی نیب خراب ہے. وہ کہیں گے الیکشن کمیشن کام نہیں کرا، پوری پارٹی یہ کہے گی، اور ہر سیاسی جماعت کہے گا. مسئلہ یہ دوسرے ملکوں میں سیاسی جماعتیں آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں، اور جو ہی کسی سیاسی جماعت کی کارکردگی خراب ہوتی ہے، انگلی جاتی ہے لیڈرشپ کی طرف، لیڈرشپ ریزائن کرتی ہے. اور اس وجہ سے ہر لیڈر کوشش کرتا ہے میری سیاسی جماعت کی پرفارمنس بہتر ہو. پاکستان میں وہ لڑائی نہیں، کسی لیڈر کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو یا بری ہو، کیونکہ اس نے تو جانا نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر زرداری صاحب، اب بلاول صاحب. ادھر بھی میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کے بعد اگلی کھیپ تیار ہو رہی ہے. تو کیا یہ بڑی وجہ ہے جو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب نہ ہونا ہے سیاسی لیول پر، جماعتی لیول پر، اور فائنینشیل لیول پر، گراس روٹ لیول پر بھی؟ اس میں بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. آج 12 اکتوبر، اور میں پھر سے یہ بات بتا دوں، اس بحث کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت اور آمریت کا موازنہ کر رہے ہیں. آمریت کی تو بات ہی نہیں ہے. فوج کا کام ہے اپنی بیرک میں، بارڈر پر، یا جدھر سیاسی حکومت اس کو بلانا چاہے، یہ ہے فوج کا کام. اس کے آگے فوج کا حکومتیں چلانے کا کوئی کام نہیں. جمہوریت بہرحال پرکھی جائے گی، ہر وقت پرکھی جائے گی، ہر روز پرکھی جائے گی، ہر اپنے فیصلے کے ساتھ پرکھی جائے گی. اور آج پرکھ یہ رہے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد کرد صاحب جمہوریت کو بہتر کرنے کا، کوئی فنکشنل زیادہ بہتر ڈیموکریسی بنانے کا کوئی کوشش یا کوئی طریقہ کار نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب اور زرداری صاحب نے جس طرح 8 سال چلایا ہے حکومتوں کو، کوئی جمہوریت ڈیلیور کرنے کی طرف جا رہی ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت میں چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، وزیر اعظم جواب دہ ہو، وزراء جواب دہ ہوں؟ آج تک تو کسی کو پکڑا نہیں کسی نے. کس طرح جواب دہ ہوں گے؟ پھر جمہوریت فنکشنل کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں کاشف صاحب، میں خود ایک سیاسی ایکٹیوسٹ ہوں، اور یہ ملک لاکھوں کی تعداد میں سیاسی ایکٹیوسٹ سے بھرا ہوا ہے، اور انہی کی قربانیوں سے آج جو کچھ بھی ہے ان کی وجہ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو زرداری صاحب نے جو وقت گزارا، جو میاں صاحب گزار رہے ہیں، یہ جمہوریت تو نہیں ہے. اس میں عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہوتی. دیکھیں آج جتنے بھی ہمارے سارے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ٹاک شو میں بھی آتے ہیں، سارے سیاسی جو ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 12 آج اکتوبر کی بات ہو رہی ہے، 12 اکتوبر میں جب پرویز مشرف آیا، کئی سالوں تک یہ ساری سیاسی جماعتیں موجود تھے، سارے لیڈر موجود تھے. ان میں سے ایک کو بھی ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ پرویز مشرف کے خلاف بات کر سکتا تھا. میں بات کرتا ہوں جاوید ہاشمی جیل گیا. نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں. میں اس لیے نہیں بات کرتا ہوں. ہم اس ملک میں اگر صحیح پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا کام کیا ہے، وہ وکیلوں نے کیا. LFO کی تحریک کس نے چلائی؟ وکیلوں نے چلائی. اس کے بعد پرویز مشرف کی ہم سب نے پرویز مشرف کے خلاف جو موومنٹ چلائی، جماعت سے یہ جو سیاسی جماعتیں ان کے پاس آدمی رہے نہیں. انہوں نے یہ دیکھ کر کے سارے سیاسی ورکر، سارے لوگ تو وکیلوں کے لے گئے. اس کے بعد گیا ہے نہیں سر، وکیلوں نے تو سر دیکھیں کوٹ صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، وکیلوں نے اپنا کام کیا، صحافی نے اپنا کام کیا. ہم پیچھے رہ کر اپنا کام ہی کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدان کی کاشف بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وکیلوں کا کام نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. یہ ہم جب موومنٹ بھی کامیاب ہو، اس کے بعد بھی 6 مہینے تک یہ پرویز مشرف صاحب کہتے رہے.
یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اس ملک میں جمہوریت مضبوط کرنے کا کام ان لوگوں کا کام ہے، ان سیاسی ورکروں کا کام۔ بات کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب کو جو ٹیک دی وہ بھی سیاستدان نے دی، لیکن ہر سیاستدان نے نہیں دی، کچھ جیل میں تھے، ساتھ ہیں ابھی بہت سے لوگ جیل گئے، بہت سے لوگوں نے مارے کھائیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ صرف ابھی نہیں، ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران آپ کو یاد ہوگا۔ یہ کہنا کہ کچھ نہیں کیا، میں ہاشمی صاحب مجھے معلوم ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا کہ جاوید ہاشمی جیل میں تھا، یہ بات ریکارڈ کیے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ لیں۔ لیکن سر میں ذرا جمہوریت کی بات کریں میرے ساتھ ساتھ۔ ہاشمی صاحب میرا ایک سوال کا جواب، آپ ساروں سے میرا سوال ہے بنیادی سر، جاوید ہاشمی کو اگر آج ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، 3 کام پہلے وہ کون سے کرے گا سر؟ مجھے سیدھے سیدھے 3 بتائیں، 1 2 3 میں یہ 3 چیزیں ٹھیک کرنی ہے اس ملک میں۔ بات سنیں، یہ جاوید ہاشمی شاید سب سے زیادہ ناکام ترین وزیر اعظم ہوگا اگر اس کی یہ جو جمہوریت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، یہ جنم لیتی ہے جمہوریت اور صحیح جمہوریت سے، پارٹیوں کے اندر جمہوریت سے، وہاں سے نکل کر اگر مجھے ایسے کہوں کہ میں وزیر اعظم بن کے کامیاب ترین ہوں، 3 باتیں آپ کی سن کے یہ نہیں ہے۔ نہیں میں کسی کچھ اور بات کروں، ہاشمی صاحب اگر معافی چاہتا ہوں میری بات، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آج مجھ سے کسی نے پوچھا، میں کہا عدالتیں ٹھیک کروں گا، بیوروکریسی اس ملک کی ٹھیک کروں گا، پولیس پٹواری ٹھیک کروں گا، یہی کریں گے نا سر؟ کس نے کیا آج مجھے بتائیں؟ کیا ان سیاستدانوں کو نہیں پتا یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی؟ سب سے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی، اس کے علاوہ کوئی راستہ پاکستان کے ٹھیک ہونے کا نہیں۔ سر اور وہی نہیں ہے اس ملک میں۔ اسد عمر صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ اسد صاحب نہیں، کرد صاحب، انہوں نے کہا احتساب احتساب احتساب، میں اس میں ایڈ کر دوں عدالتیں انصاف دیں، میں اس میں ایڈ کرتا ہوں خاندانی تسلط پہلے ختم بیوروکریسی، سیاسی جماعتوں میں اگر اقربا پروری قائم رہی تو کچھ نہیں ہو سکے۔ جی کرد صاحب، میں یہ کہتا ہوں یہ احتساب وغیرہ یہ سب کچھ یہ تجربے ڈرامے سارے ہو گئے۔ آپ کسی غریب کو لا کر بٹھا دیں، وہ غریبوں کی بھوک پیاس بے روزگاری، گھر میں چولہا جلتا ہے نہیں جلتا ہے، امن و امان ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ایک غریب کو اس کا احساس ہے، اور جس آدمی کو کسی چیز کا احساس ہوتا ہے وہی وہ کام کرتا ہے۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس ملک میں غریب آدمی یا سیاسی وہ آدمی جو نیچے سے لوور طبقے سے اٹھ کر آیا ہے وہ مسئلے حل کر سکتا ہے۔ سر 2-3 چیزیں بتائیں نا، پہلی 3 چیزیں کیا کریں گے کرد صاحب اگر وزیر اعظم ہو؟ پہلی تو ہاشمی صاحب نے کہا احتساب احتساب احتساب، آپ کا کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں سیاسی سرگرمیاں، سیاسی جلسے جلوس اور احتجاج سڑکوں پہ اس کی روایت ڈالنی چاہیے۔ سیاسی جماعت مضبوط ہوں گے، سیاسی ورکر پیدا ہوں گے، یہ ملک ایک نظام۔ دوسرا کیا کریں گے سر؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے۔ سیاسی جماعتیں مضبوط ہو، سر آپ کیا کریں؟ کیونکہ میں نے تو بتا دیا، میں ہاشمی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، چلے میں اپنا پہلا بدلتا ہوں۔ پہلی چیز احتساب، چور آدمی کبھی حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ 2 عدالتیں انصاف کریں، 3 بیوروکریسی ٹھیک ہو۔ میں 3 چیزوں کی بات کرتا ہوں اور وہ سب پہ لاگو۔ پہلی چیز یہ کہ خاندانی تسلط ختم ہونا چاہیے۔ جب پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہوگی خاندانی تسلط ختم ہوگا۔ دوسری چیز میرٹ، خواہ عدالتوں میں لوگ اپوائنٹ ہوں، دفتروں میں اپوائنٹ ہوں، وزیر بنے، کچھ بھی ہو، جہاں بھی جانا ہو، جہاں بھی جو کچھ کرنا ہو، وہ اس پہ میرٹ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے کہی احتساب، ہاشمی صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک شخص میرٹ کو یہ پتا ہے، وزیر اعظم کو نہیں پتا، نہیں مگر وہ چاہتا نہیں ہے، وزیر اعظم چاہتے نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہیں ہو۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک بے لگام جمہوریت چاہتے ہیں جہاں آپ بادشاہ ہوں، جہاں آپ مختار کل ہوں، آپ سارا جو جی چاہے آپ کرتے رہیں، آپ بیٹھے ہیں جا کے یونائیٹڈ نیشن میں پیچھے نواسی بٹھائی ہو، آپ کا جو دل چاہتا ہو آپ کرتے رہیں، تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو پھر تو آپ کے اوپر پابندیاں ہوں گی، آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ تو وزیر اعظم، شاید بہت سے لوگ وزیر اعظم ہی نہ بن سکیں، تو یہ مسئلہ، یہ آپ کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت سی چیزیں، بہت سے آپ وزیر اعظم ہی نہ بن سکیں۔ ہاشمی صاحب یہ بات ٹھیک ہے، جس احتساب کی آپ بات کریں اس کے بعد تو وزیر اعظم تو بڑی مشکل سے ملے گا آپ کو کوئی جو وزیر اعظم بننے کا اہل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لیکن اس کا جواب پھر وہی ہے، پارلیمنٹ۔ لیکن ہاشمی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں سر، آپ اور ہم یہ بحثیں کرتے کرتے آپ بوڑھے ہو گئے،
ہم بھی بڑھاپے میں آ ادھر گئے. گئی پارلیمنٹ. آپ نے کتنے عرصے سے ہماری یہ بحثیں چل رہی ہیں, ہونا چاہیے, یہ کرنے کی چیزیں ہیں, یہاں پر ٹھیک کرنا ہے, عدالتوں میں انصاف ہو, بیوروکریسی ٹھیک ہو, احتساب ہو. سر میاں صاحب بھول جاتے ہیں حکومت میں آ کے, ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کہ وہ موٹر وے اور وہ کیا نام ہے میٹرو اور ٹرین بنا دوں اور میں اوور ہیڈ بنا دوں اور میں انڈر پاس میں کدھر سے گڈی گزار دوں, میں کدھر سے روڈ گزار دوں. یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ آتا ہے ان لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں سنیں میری ایک عرض سنیں. جہاں ایک تو آپ باقی لوگوں نے تو آپ کا تو نہیں بال کالے کر لیے ہیں اور وہ بزرگ بھی نظر نہیں آتے. میں تو ابھی 60 سال سے میں تک پہنچا ہوں, 66. عمران خان سے 2 سال بڑا ہوں, شاہ محمود سے 3 سال بڑا ہوں اور شیخ رشید تو مجھ سے 1 سال بڑے ہیں. میں تو ہو گیا بزرگ. لیکن میں آپ سے یہ بات صحیح کہتا ہوں کہ میں نے تو اتفاق سے میرے اوپر بہت مہربان تھا پاکستان کی قوم کہ میں نے آنکھ کھولی, اقتدار میں آ گیا. میرا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, آج تک کوئی ایم این اے نہیں میرے خاندان میں سے, کوئی ایم پی اے نہیں بنا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ راستہ ایک ہی ہوتا ہے, ورنہ آپ کسی فرشتے کو بھی بنا کے بٹھا دیں گے, وزیر اعظم بنا دیں گے, وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ کھسوٹ میں شامل ہو جائے گا. آپ تو اس نظام کو پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں ہاشمی صاحب, بٹھا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں فرشتہ بھی اگر لوٹ کھسوٹ کرے گا. میں تو پھر یہی بتائیں مجھے کہ اگر میاں صاحب جو ہر وقت, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا, میں آخری سیگمنٹ ہے, میں آپ سے ساروں سے ایک جواب لے لوں. اگر میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ جمہوریت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی الزام لگا ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہی کرنا ہے احتساب کے لیے, کہ اگر آپ کے پاس وہ مورل سٹینڈنگ اور مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہوگا آپ حکومت کیسے کریں گے؟ یہ تو بنیاد ہے جمہوریت کی, یہ تو میاں صاحب بھی جانتے ہیں. اگر وہ سب یہ جانتے ہیں, اگر پارلیمنٹ میں بیٹھا ایک شخص ہمیں بھاشن دیتا ہے روز بیٹھ کر اور سب کو پتا ہے, وہ خواجہ آصف صاحب جو میرے ذاتی دوست بھی ہیں, جو ملٹری رول کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی جو 2008 کی اسمبلی میں انہوں نے کی تھی, پرویز مشرف کے خلاف, 2002 کی اسمبلی, معافی چاہتا ہوں, ان کو بھی ان سب چیزوں کا پتا ہے. پھر وہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ حکومتوں میں آ کے کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب سے اوپر سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہوگا اس ملک میں جو آپ چاہیں گے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا افیکٹولی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. آخری کامنٹ میں تینوں سے لوں گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. قاہرہ صاحب نے ہمیں لندن سے جوائن کرنا تھا, ان کی تصویر بھی اسی لیے چلتی رہی, لیکن وہ شاید کسی مصروفیت کے باعث ہم جب ان سے رابطہ کر رہے تھے تو وہ رابطہ نہیں ہو پایا ان سے. آخری سوال چھوڑا تھا, باہر سے شروع کرتا ہوں, کلوزنگ آپ کے اوپر کروں گا. ہاشمی صاحب, اگر سب کو پتا ہے کہ جمہوریت کی لوازمات کیا ہیں تو یہ کرتے کیوں نہیں؟ دیکھیں, وہ جمہوریت, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ جنرل صاحب نے ٹھیک کہا, وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار الیکشن ہونے چاہیے, پارلیمنٹ چلنی چاہیے, ورنہ یہاں پہ جو فیفڈم سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو وہ مافیاز بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ, وہ یہ نہیں رہ گئی, یہ مافیاز ہیں. میری ایک بات سن لیں, یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات ہے. پہلے نواز شریف صاحب آئے, وہ مودی کو بھی پاکستان بلایا, اسی طریقے سے افغانستان کا صدر بھی آیا, ایران کا صدر بھی آیا, روس کا صدر بھی آ رہا تھا, چائنا کا صدر بھی آیا. ایک یہ تمام لوگوں کو بلا رہے تھے, وہ پاکستان سے چمٹ رہے تھے. اب وہ سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ ان سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں خرابی ہوئی ہے. ان کو جمہوریت سے ہی ٹھیک ہوگا. آپس میں مشاورت کا نام جمہوریت ہے, مگر ایک فرد سے توقع کریں آپ کہ وہ دے دے گا جمہوریت مجھے, میرا نجات دہندہ بن جائے گا, وہ نہیں بنیں گے. وہ پارٹیوں کے اوپر مسلط ہیں. سر لیکن وہ پریشر ڈالے رکھنا پڑے گا نا ہاشمی صاحب, ان لوگوں پر اچھا کرنے کا. صحیح ہے. میں آخر میں ذرا کچھ صاحب سے بھی پوچھ لوں. کچھ صاحب, انہوں نے کہا میں پریشر ڈالنے کے بعد 2 پارٹیوں پر
तो प्रेशर डालने के बाद घर बैठा हूँ और आप जितना डलवाना चाहते हैं डलवा लें। अब सर कोशिश करते रहेंगे, देखिए हो सकता है आप भी जाएं, हम भी इसमें खाते में चले जाएं, हो सकता है हमारी अगली नस्ल किसी जगह आके इस मुल्क में अच्छी जमहूरियत देखने को नसीब हो किसी को। यही एफर्ट है, ये मैं आपको शाबाश देता हूँ, यही एफर्ट होनी चाहिए। कुर्द साहब आपका इस पे क्या ये जवाब दे अपने आप को समझते नहीं, और उसकी वजह वही है पार्टियों में जमहूरियत नहीं, निज़ाम ऐसा है, किसी एक को, अब मियाँ साहब को अगर किसी ने कह दिया खुदा ना खास्ता कि जनाब आपका एहतसाब होना चाहिए, तो पार्टी पूरी का फर्ज बन गया आके गालियां निकाले उस आदमी को एक एक करके, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। क्यों लोग असूल की बजाय अफराद के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं इस जमहूरियत में? काशिफ साहब, ये शहनशाह लोग हैं, इनके मिजाज में शहनशाहियत और बादशाहत है। इस वजह से जो आदमी इस सोच का हो, इस मिजाज का हो, वो आवाम के या आम लोगों की या अपने से नीचे वाले लोगों के मुतलिक ना सोच सकता है ना बात कर सकता है। इस वजह से मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि ये हमारी जो ट्रैक है, जो हमारी सियासत की जो पटरी जहाँ से ख़राब हुई है, वहीं से इसको ठीक करना पड़ेगा। इस मुल्क में हमने सियासी जमात देखे हैं, लीडर देखे हैं, एक डिसिप्लिन था, एक नज़्म व नज़्म था। उस वक्त भी सिर्फ लीडर का एहतराम था, मगर लीडर को सामने बिठा के उसके ऊपर जितनी तनकीद हो सकती थी वो की जाती थी। आज आपको नज़र आती है? तो इस लिहाज से इस मुल्क के खुशहाली के लिए, सलामती के लिए, अमन अमान के लिए, स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें ही हैं जिनको एक मंसूबे के तहत ख़त्म कर दिया गया। आज अमलन कोई सियासी जमात नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूं जिसको क्लासिकल सेंस में पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, वो क्लासिकल जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अपने अंदर एक निजाम मौजूद था इस्लाह का, अकाउंटेबिलिटी का। जैसे मैं इमरान खान साहब से अक्सर पूछता हूं कि आप अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड पे रखते हैं, आपको अपनी पार्टी के अंदर इन लोगों का जिनका नाम पैनामा लीक्स में आया, आपको शुरू करना है ये एहतसाब, पार्टी लेवल पे एहतसाब शुरू होगा, उसके बाद ये ऊपर के लेवल पर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं आती इस निजाम की। मैं इसमें जो थोड़ा सा ऐड कर दूं वो ये है, वक्त के साथ साथ जो कुछ होता रहा माशाल्लाह लगे या जो भी हालात आते रहे, आज भी होता ये है कि जब अवाम रोते हैं, अवाम इनसे मुतमईन नहीं है इस डेमोक्रेसी से, लेकिन वो फौज की तरफ देखना छोड़ दें। ये अमूमन हमें सवाल पूछा जाता है जी फौज क्या कर रही है। अवाम के अंदर शऊर इतना आना चाहिए कि वो एहतसाब लें, वो एहतसाब करें। आज हुक्मरान को कोई खौफ नहीं है कि उसकी कोई पूछगछ है, अवाम ने बाहर निकल के पूछना नहीं, फौज ने यह काम छोड़ दिया, हुक्मरान बिल्कुल आजाद है, जो जी चाहे करता रहे। कहीं ना कहीं तो एहतसाब होना चाहिए और वो एहतसाब अवाम को करना चाहिए, और अवाम को मीडिया एनर्जाइज करेगा, अवाम को मीडिया शऊर देगा, अवाम को यही शऊर है ना सर, यही कर सकते हैं, यही कह सकते हैं, देना चाहिए। यहाँ खराबी मीडिया है। जहाद कर रहा है, शऊर दे रहा है और देगा। अगर मीडिया शऊर देगा और अवाम में शऊर आया तो वो फिर किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, वो पकड़ेंगे गिरबान इन लोगों का जो जाके उनको जमहूरियत में बैठ के उनसे वोट लेके उनको डिलीवर नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये और बहुत से अब सवाल यह है कि हम बार बार जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में अवाम की राय बहुत अहम है, तो अवाम की राय का एहतराम ज़रूरी है। अवाम की राय हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि अवाम ने भी अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना। उसने ये, जब आप वोट डालने जाते हैं, बराए मेहरबानी इस वोट की अहमियत को समझिए। ये आपका फैसला है जो 5 साल के लिए इस मुल्क पर रहेगा। तो आपने भी बहुत सोच समझ कर ये फैसला करना है, क्योंकि एहतसाब का अमल भी आप ही से शुरू है। वो तो एहतसाब दूसरे इदारे करेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे हैं, इदारों को किसी ने आज़ाद किया ही नहीं, इदारे किसी कोई काम करने दे नहीं रहा, लेकिन आप एहतसाब कर सकते हैं। तो बड़ा सोच समझ के वोट डाला करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।